बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम व करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिज़ाई वालदा के बारे में है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मोहतरम नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा मायदा के बाद सबसे पहले जिस औरत ने दूध पिलाया वो सोबिया हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थी। उस औरत को अबू लहब ने उस वक्त आज़ाद कर दिया था जब उसने अबू लहब को हज़रत की विलादत की खुशखबरी आकर दी थी। मोहतरम नाज़रीन, हज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के बाद सोबिया ने अबू लहब से आकर कहा, क्या आपको मालूम है कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला की बीवी के यहाँ लड़का पैदा हुआ है? ये सुनते ही अबू लहब ने खुश होकर कहा, तू आज़ाद है। मोहतरम नाजरीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से खुश होने की वजह से अबू लहब की अल्लाह ताला के यहाँ ये बदला दिया गया कि पीर के दिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन है उसके आज़ाब में कमी आ जाती है और उसको उस रात में जहन्नम में पानी पिला दिया जाता है। मोहतरम नाजरीन, ये पानी उसको इतनी मिकदार में दिया जाता है जितना अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान फासले में आ सकता है, यानी एक घूंट पानी। यानी उसके अज़ाब में पीर की रात में जो कमी होती है वो यही है कि इसकी इतनी मिकदार में पानी पिला दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, सोबिया ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हलीमा सादिया के आने से पहले सिर्फ चंद ही दिन दूध पिलाया। इस ज़माने में ये अपने बेटे मसरू के दूध से थी। सोबिया ने इससे पहले हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हारिस के बेटे अबू सुफियान को भी दूध पिलाया था। सोबिया ने हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू सुफियान को दूध पिलाने से पहले हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को भी दूध पिलाया था। प्यारे दोस्तों, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 साल बड़े थे। ये भी कहा जाता है कि 4 साल बड़े थे। मोहतरम नाजरीन, सैयदा हलीमा के वालिद का नाम अबी ज़ुहैब और खाविन का नाम हारिस बिन अब्दुल अज़ा था। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला साद से था जो फसाहत व बलागत और बयान की शेरीनी की वजह से मशहूर था। सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह ने मुझको तमाम अरब में फसीह बनाया है। एक तो हमारा किबला कुरैश फसाहत ज़बान में बेमसल है, दूसरा मेरी परवरिश बनी साद में हुई जो फसाहत व बलागत में मशहूर मुमताज़ है। हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ाई रिश्तेदारों में हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम इस लिहाज से अहम और काबिल फ़ख्र है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाने का सबसे ज़्यादा शर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आया। उन्होंने लगातार 2 साल तक ये खिदमत सर अंजाम दी। इसकी तफसील जिस पर तमाम सीरत निगार और मुर्खीन इस्लाम मुत्तफ़िक़ हैं वो ये है कि कुरैश और दीगर शुरफ़ाए अरब के यहाँ ये रिवाज था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने वालियों के हवाले करते थे। इसकी कई वजूहात थीं। एक ये कि उनकी बीवियां उनकी खिदमत के लिए फरागत पा सकें, दोम ये कि उनकी औलाद सहराई माहौल में नुशनुमा पाए और उन्हें फसीह अरबी ज़बान में महारत हासिल हो जाए, सोम ये कि सहरा का पाक साफ माहौल मुयस्सर आए और वो तंदुरुस्त व तवाना हो, सहराई ज़िंदगी की जफाकशों और मुशफ़क़तों के वो बचपन से खुशगुर हों। चारम यह कि उनके जद अमजद हज़रत माद की जिस्मानी क़ुव्वत और हड्डियों की मजबूती और एसाब की पुख्तगी के औसाफ उनको वर्सा में मिले। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमानों को ये नसीहत फरमाया करते थे कि ए मुसलमानों, माद का तन तोश पैदा करो, मुशक्क़त तलबी को अपना शार बनाओ और अपने जिस्म और एसाब को सख्त बनाओ। चुनाचा इस वक्त के रुसा कुरैश और अमरा अरब अपने बच्चों को अपनी माँ की नरम गजार आगोश में परवरिश के बजाय सहरा नशीन कबीलों के पास उनके बचपन को गुजारना पसंद करते थे ताकि उसकी रेत और उसकी खुरदरी पथरीली ज़मीन की रगड़ों से उनके जिस्म में मजबूती पैदा हो और उनकी फसीह व बलीग ज़बान सीख कर वो बेहतरीन ख़तीब और उम्दा कायदीन बन सकें। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे ज़्यादा कोई फसीह नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा क्यों ना हो कि मैं कबीला कुरैश का फ़र्ज़िंद हूँ और मैंने अपनी रज़ाअत का ज़माना बनी साद कबीला में गुजारा है।
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب ایک ایسی خاتون کی تلاش میں تھے جو ان کے جلیل القدر پتے کو اپنے ذمے لے سکے، صحرا کی کھلی فضا اور پاکیزہ ہوا میں اس کی پرورش بھی کرے، جو ہر فصاحت کو بھی آب و تاب بخشے۔ اسی دوران بنی سعد قبیلہ کی کچھ خواتین بچے لینے کی گھر سے مکہ آئیں۔ بنی سعد کا قبیلہ بنی حوازن کی ایک شاخ تھا جو اپنی عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ ان خواتین میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں، جو اپنے شوہر حارث بن عبد العزیز کے ساتھ اس مقصد کے لیے مکہ آئی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود یہ احوال بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں، وہ سال قحط اور خشک سالی کا سال تھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا جس پر گزر اوقات کر سکیں۔ میں ایک سبزی مائل رنگ والی گدھی پر سوار ہو کر اپنے قافلے کے ساتھ نکلی۔ ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی سونا نصیب نہ ہوتا۔ نہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا کہ جس سے وہ سیر ہو سکے، اور نہ میری اونٹنی کی کھیری میں دودھ تھا جو ہم اس کو پلا سکتے۔ ہم اس امید پر جی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمائے گا، بارش برسے گی اور خوشحالی کا زمانہ پھر لوٹ آئے گا۔ میں اس گدھی پر سوار ہو کر اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ بھوک کے مارے وہ قدم بھی نہ اٹھا سکتی تھیں۔ اس کی وجہ پورا قافلہ مصیبت میں مبتلا تھا، نہ ہمیں چھوڑ کر وہ آگے جا سکتے تھے اور نہ یہ لاغر گدھی چلنے کا نام لیتی تھی۔ کافی مشکلات کے بعد ہم مکہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور پھر سب نے بچے تلاش کرنے کے لیے گھر گھر جا کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ پیارے دوستو، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بنی سعد کی عورتیں سیدہ آمنہ کے نونہال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی گئیں، لیکن جب انہیں معلوم ہوتا کہ یہ یتیم ہے تو وہ واپس لوٹ آتیں۔ اصل میں وہ یہ خیال کرتی تھیں کہ اس کا باپ تو ہے نہیں جو ہماری خدمات پر ہمیں انعام سے نوازے اور ہمیں مالا مال کر دے، بیوہ ماں اور بوڑھا دادا ہماری کیا خدمت کرے گا۔ چند دنوں میں ہر عورت کو بچہ مل گیا، لیکن ایک میں تھی جس کی گود خالی تھی۔ میری غربت، تنگ دستی اور خستہ حالی کو دیکھ کر کوئی خاندان مجھے اپنا بچہ دینے کے لیے آمادہ نہ ہوتا تھا۔ آخر میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ باخدا میں خالی واپس گھر نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے کر آتی ہوں، کم از کم خالی گود تو واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے خاوند نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اس یتیم بچے کو لے آؤ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں گئی اور وہ بچہ لے آئی، اور اگر مجھے کوئی بچہ اور مل جاتا تو شاید بھی میں ایک یتیم بچے کو اٹھا کر نہ لاتی۔ میرے پاس اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی مجھے کسی دوسری عورت نے بچہ نہیں دیا۔ ایک دوسری روایات کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچی تو مجھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں بنی سعد کی ایک خاتون ہوں۔ انہوں نے نام پوچھا تو میں نے بتایا حلیمہ۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب فرت مسرت سے مسکرانے لگے اور فرمایا واہ واہ سعد اور حلم، کیا کہنا، یہ وہ دو خوبیاں ہیں جن میں زمانہ بھر کی بھلائی اور ابدی عزت موجود ہے۔ پھر فرمایا میرے ہاں ایک بچہ ہے، کسی نے اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا، تم اس یتیم بچے کو گود لینے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے تیرا دامن سعادت سے لبریز ہو جائے۔ محترم ناظرین، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے خاوند سے مشورہ کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند کے دل کو اس گنج گراں مایا کے ملنے پر فرحتوں سے نوازا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا حلیمہ دیر نہ کرو، فوراً جاؤ اور اس بچے کو لے آؤ۔ میں واپس آئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے کہا وہ بچہ مجھے دے دیں، میں اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ مجھے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لے گئے۔ سیدہ آمنہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے اس کمرے میں لے گئیں جہاں یہ نور نظر لیٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آرام کر رہے تھے۔ کستوری کی مہک اٹھ رہی تھی۔ آپ کے معصوم حسن جمال کو دیکھ کر میں تو فریفتہ ہی ہو گئی۔
مجھ میں یہ جرأت ہی نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا تو وہ جان مسکرانے لگے اور اپنی سرمگی آنکھیں کھولیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اپنے خاوند کے پاس آ گئیں۔ جب میں اس دولت سرمدی کو اٹھائے ہوئے واپس اپنے خیمے میں پہنچی تو میں نے دودھ پلانے کے لیے اپنی دائیں چھاتی پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو الہام کیا کہ تیرا ایک اور بھائی بھی ہے، اس لیے آپ عدل کریں اور دوسری طرف سے دودھ نہ پئیں۔ جس جلیل القدر ہستی نے آگے چل کے سارے جہاں کو عدل و انصاف کا درس دینا تھا، اس کا پروردگار یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا اپنا دامن کسی بے انصافی میں ملوث ہو؟ محترم ناظرین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پینے سے قبل حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتیوں میں برائے نام دودھ تھا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پینے کی برکت سے وہ چھاتیاں دودھ سے لبریز ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات کو وہ بھی خوب گہری نیند سویا۔ اس کو سلانے کے بعد میرا خاوند اور اس بوڑھی اور لاغر اونٹی کی طرف گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت و خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کی اونٹنی کی کھیری دودھ سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے اسے دوہا اور جی بھر کے ہم نے دودھ نوش فرمایا۔ میں نے بھی خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ ہم سب رات کو گہری نیند سوئے۔ وہ رات ہماری زندگی کی آرام اور راحت سے بھرپور رات تھی۔ رات بھر چین کی نیند سونے کے بعد صبح بیدار ہوئے تو میرے خاوند نے کہا کہ بخد اے حلیمہ، سراپا سعادت، یمین و برکت وجود نصیب ہوا ہے۔ میں نے کہا یہی امید رکھتی ہوں۔ خدمت رضاعت کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاوند کی جو سعادتیں نصیب ہوئیں ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ ان کی تنگ دستی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ قحط سالی کے باعث چارہ اور گھاس نہ ملنے کی بنا پر پورے قبلے کے ریوڑ بھوک سے لاغر ہو چکے تھے، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ریوڑ خشک سالی کے باوجود شام کو واپس آتا تو خیریوں سے دودھ بہنے لگتا۔ علاوہ ازیں اس خدمت کے بدلے جو شہرت دام آپ کو نصیب ہوئیں وہ کسی کو نصیب نہ ہو سکیں۔ ان تمام نعمتوں کے علاوہ سب سے بڑی نعمت جو آپ کو عطا ہوئیں وہ ایمان کی دولت تھیں جس نے ان کے دونوں جہاں سنوار دیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے بارے میں کتب حدیث و سیرت میں بہت سی روایات آثار موجود ہیں۔ پیارے دوستو، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اور اس روایت کے راوی اور رجال صحیح کی ماند ہے۔ یہ روایت محمد بن منقدر سے مرسل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ وہ عورت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب وہ داخل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں اپنی چادر اٹھائی، اسے بچھایا اور اپنی چادر پر اپنی ماں کو بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حافظ ملغاتائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں تھیں، وہ اسلام لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کی۔ پیارے دوستو، حافظ ابو الفرج الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئیں جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قحط سالی کی شکایت کی۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بارے میں سفارش کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 40 بکریاں اور ایک اونٹ بطور ہدیہ عطا فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حاضر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئیں اور ان کے خاوند حارث نے بھی اسلام قبول کیا اور دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی
اور ان کی حاجت کو پورا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یعنی ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھائی اور جو انہوں نے مطالبہ کیا اس کو پورا کیا۔ عطا بن یسار سے مروی ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی ماں تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور چادر مبارک بچھائی اور اس پر بیٹھیں۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کے بعد حارث مکہ مکرمہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے لیے آئے۔ قریش نے انہیں دیکھا اور کہا، اے حارث، تم نے سنا کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کفار نے بتایا، وہ کہتا ہے کہ موت کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے جنت اور دوزخ بنائے ہیں، نیکوکاروں کو جنت میں اور بدکاروں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اس نے قوم کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ حارث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کیا، میرے بیٹے، آپ کی قوم آپ کا شکوہ کیوں کرتی ہے؟ پھر قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا تھا اسے دہرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں ایسا کہتا ہوں، جب وہ دن آئے گا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر آج کی گفتگو تمہیں یاد دلاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نے حارث کی آنکھیں کھول دیں اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے اور اس کے بعد احکام الہی کی تعمیل کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ رضائی ماں کے رشتے کے حوالے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خواتین اسلام میں ایک منفرد اور اعلیٰ مقام سمجھا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ وہ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے شوہر بھی تھے۔ شوہر کا نام حرس بن عبدالعزا تھا اور لقب ابو زویب تھا، جیسے کہ ان کا لقب تھا۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہوئے۔ چنانچہ اس بارے میں امام ابو داؤد نے عمر ابن صائب سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے رضائی باپ یعنی دودھ کے رشتے کے باپ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فوراً ان کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حرس یعنی آپ کے رضائی باپ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے۔ اس سے بعض علماء کے اس قول کی بھی تائید ہوتی ہے کہ اکثر علماء جنہوں نے صحابہ کرام کے نام جمع کیے ہیں انہوں نے ان میں حرس کا نام بھی شامل نہیں کیا، کیونکہ صحابی وہ کہلاتا ہے جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہو۔ پیارے دوستو، علامہ حلبی کہتے ہیں، پہلی روایت میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرس صحابہ میں داخل ہیں، اس کی تائید بظاہر اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ یہ حرس مکہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے جب کہ قرآن پاک نازل ہونا شروع ہو چکا تھا۔ مکے میں ان سے قریش کے لوگوں نے کہا، اے حرس، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ حرس نے پوچھا، کیا کہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے گا، اور یہ کہ اللہ کے یہاں دو گھر ہیں جن میں سے ایک میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور دوسرے ان لوگوں کو نیک بدلہ دیتا ہے جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی بروں کو دوزخ میں عذاب دیتا ہے اور نیکوں کو انعام میں جنت دیتا ہے۔ ان باتوں سے اس نے ہم لوگوں میں پھوٹ اور تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔ حرس یہ سن کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کہنے لگے، اے بیٹے، کیا بات ہے؟ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ تم ایسا کہتے ہو، یعنی لوگ مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے اور اس کے بعد جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ایسا کہتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ ہاں میرا دعویٰ یہی ہے، اور ابا جان اگر آج وہ دن ہوتا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس بات کا ثبوت دیتا۔ یہ سن کر حرس مسلمان ہو گئے اور شریعت کے بہت پابند ہوئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو کہا کرتے تھے، اگر میرا بیٹا اپنی بات کا ثبوت دینے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو مجھے جنت میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑتا۔ محترم ناظرین،